बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मैं हूँ वक़ास अज़ीज़ और आज भी राह फलाह में इस दुआ के साथ हाज़िर खिदमत हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ता क़यामत राह फलाह का मुसाफिर रखे। आमीन इलाही आमीन। आज का दिन इस्लाम की तारीख़ में गिरिए का दिन है। आज का दिन इस्लाम की तारीख़ में मातम का, अफसोस का जहाँ दिन है, जहाँ वहीं सबसे बढ़कर जो मैं पहली बात इसमें करना चाह रहा हूँ कि बाबुल इल्म फ़ातिह खैबर शेर खुदा हज़रत अली करमुल्लाह वजहो पर लाखों सलाम। हज़रत अली करमुल्लाह वजहो की शान फ़जीलत के हवाले से बात करेंगे आज, और चूँकि आज उनका यौम शहादत भी है। अब हम उस हस्ती पे बात करना शुरू करें तो मुझ हेच मदां को बहुत सारी शर्म भी आती है और अपने लफ्ज़ गूंगे बहरे भी होते दिखाई देते हैं कि जो बाबुल इल्म हैं, जो फ़ातिह खैबर हैं, जो खंदक की मिसाल हैं, जिन्हें अल-ज़ुल्फ़िकार का लक़ब दिया गया, जिन्हें हारून मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब दिया गया, जो शब हिजरत से लेकर शब अबी तालिब की अगर बात की जाए, शब अबी तालिब से लेकर शब हिजरत की बात की जाए तो तब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे सीना सपर रहे, जिनकी अगर बात की जाए तो 10 साल की उम्र में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ के इश्क़ मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जावेदां हो गए। आपका ये कहना है कि मुझे ये इल्म है कि कुरान मजीद की कौन सी आयत खुश्की पर नाजिल हुई, कौन सी तरी पर नाजिल हुई। यकीन मानो कि मुझसे जान लो जितना जान सकते हो और उस वक्त तक जान लो जब तक मैं मौजूद हूँ। यकीनन अल्लाह ताला ने जो हिकमत के 10 दर्जे हैं उनमें से 9 दर्जे मौला अली को जो है वो अता किए, और जो 10वां दर्जा है वो दुनिया के तमाम जो उलमा और हुक्मा हैं उनको अता किए गए। और उन 9 की वजह फ़जीलत जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की का दस्ते शफ़क़त, आपकी मोहब्बत और आपके इश्क में फ़ना हो जाने वाला वो जज्बा है। और फिर मैं शान अली में हम बात करते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं। यकीन जानिए कि ऐसी हस्ती नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस्लाम की तारीख़ में हमें कोई और नहीं दिखाई देती। बिलाशुबा हमारे तमाम खुलाफाए राशिदीन का, हमारे तमाम सहाबा कराम का, हमारे तमाम अंबिया कराम का, हमारे औलिया अल्लाह का वो दर्जात हैं जो हम एक आम इंसान के तौर पर बयान नहीं फरमा सकते। लेकिन इश्क़ मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर मुजस्सम सूरत देखनी है तो हज़रत अली का किरदार और सीरत देख लीजिए। इससे बढ़कर कायनात में कोई मिसाल नहीं बनती। मैंने अपनी जो मुख्तसर सी ज़िंदगी है और उसमें जो मेरा नाक़िस इल्म है उसमें मैं यही जान सका। अब इस पर मज़ीद बात करने के लिए, बहुत सा फैज़ हासिल करने के लिए और आज के दिन के हवाले से जो तारीख़ और रिवायात में हमें मिलता है उस पर बात करने के लिए मेरे साथ आज तशरीफ़ फरमा हैं हमारी स्कॉलर हैं, प्रोफेसर हैं, बहुत सारी किताबों की मुसन्निफ़ा भी हैं, प्रोफेसर डॉक्टर फ़जीलत बानो साहिबा तशरीफ़ फरमा हैं। आपको खुशामदीद कहते हैं आज की इस ट्रांसमिशन में। आपके साथ तशरीफ़ रखते हैं अल्लामा वक़ास अली खालिद साहब। दुनिया भर में जहाँ जहाँ इस्लाम की खिदमत की बात की जाती है वहाँ नौजवान स्कॉलर्स में एक बहुत अहम नाम वक़ास अली खालिद। मैं आपसे ही आगाज़ करूँगा और हज़रत अली करमुल्लाह वजहो, लफ्ज़ कम पड़ जाएँ, स्याही खुश्क हो जाए, मैं तो अपनी कम इल्मी का एतराफ़ करते हुए आपकी शान में यही कहूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। बहुत शुक्रिया वक़ास अज़ीज़ साहब। आज का उन्वान शहादत मौला कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब करमुल्लाह वजहुल करीम के नाम से मौसूम है। हज़रत मौला कायनात हज़रत अलीउल मुर्तज़ा ये वो हस्ती हैं, ये वो शख्सियत हैं कि जो बराह रास्त आका अलैहिस्सलाम की जिन्होंने सोहबत हासिल की, आका अलैहिस्सलाम ने इनकी परवरिश की, तज़किया नफ्स और तस्फ़िया क़ल्ब के लिए बड़े बड़े सहाबा इकराम आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में मौजूद होते। आपने उनके दिलों को बदल दिया, आपने उनके दिलों में जो कुदूरत थी, नफ़रत थी, सबको ख़त्म करके मोहब्बत व अमन का सफ़ीर बना दिया। उन तमाम के दिलों को बदलने वाली ज़ात आक़ाए दो जहाँ की ज़ात है। मगर हज़रत मौला कायनात ये वो हैं कि बचपन से लेकर जवानी तक जो आका अलैहिस्सलाम की सोहबत में रहे। मौला कायनात हज़रत अलीउल मुर्तज़ा की ज़ात और आपकी ये शान है कि आपको आका अलैहिस्सलाम की ऐसी सोहबत मुयस्सर रही है
کہ آپ کی ولادت جو کعبہ میں ہوئی ہے، کعبہ میں ایسی ولادت ہوئی، بہت سارے مصنفین نے لکھا ہے، اور جس میں اہل سنت و جماعت کے بہت سارے مفسرین اور محدثین ہیں جو اس بات پر متفق ہیں کہ آپ کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی ہے، اور آپ نے آنکھیں تب کھولی ہیں جب آپ کے سامنے آپ کے آقا تشریف لائے۔ آپ کی والدہ بھی ہیں، آپ کے والد بھی ہیں، مگر آنکھیں حضرت علی ابن ابی طالب کی تب کھلتی ہیں کہ جب سامنے چہرہ مصطفیٰ آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ چہرہ مصطفیٰ کو دیکھنے کا فیض یہ ملتا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا النظر الی وجہ علی جن عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، کیونکہ علی کی آنکھیں وہ آنکھیں ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے دیدار مصطفیٰ کیا ہے، جنہوں نے سب سے پہلے میری صورت کو دیکھا ہے، اور جو سب سے پہلے مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کو یہ فیض دے رہا ہوں کہ کائنات میں جو بھی علی کے چہرے کو دیکھے گا وہ اللہ کی عبادت کرے گا، جو علی کا ذکر کرے گا وہ اللہ کی عبادت کرے گا۔ تو اصحاب رسول میں سے ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہے، ہر کسی کی اپنی اپنی قربانی ہے، کسی نے اپنی جان قربان کی، کسی نے اپنا مال قربان کیا، کسی نے اپنے گھر بار کو چھوڑا، فقط آقا علیہ السلام کی رضا کے لیے، حضور کے فرمان کی حکم کی تعمیل میں۔ ہوا، کوئی امین ہوا، کوئی غنی ہوا، کوئی صدیق ہوا، کوئی فاروق ہوا، کوئی عثمان ہوا، کوئی حیا کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوا، کوئی صدق کی منزلیں طے کر کے صدیق ہو گیا، اور کوئی ایسے اسلام کی بات کرتا ہے کہ شیطان بھی ان کے سائے سے بھاگنے لگا، وہ عمر فاروق بن گئے۔ تمام صحابہ کی عظمت و شان اپنی طرف ہے، مگر تمام صحابہ میں سب سے جدا اور سب سے جو بلند شان ہے وہ امام علی المرتضیٰ مولا کائنات کی ذات ہے، کیونکہ آپ وہ ہیں اہل بیت اطہار کہ جس کے بارے میں رب کائنات نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس کو خالق ارض و سما نے ہر قسم کی نجاست سے پاک کر دیا ہے، ہر قسم کی پلیدی سے پاک کر دیا ہے۔ انسان کو نجاست لگی ہو تو حکم یہی ہے کہ وہ اپنی نجاست کو خود دور کرے، انسان کے لیے حکم ہے کہ وہ نجاست کو دور کرتا ہے۔ عام انسان میں اور اہل بیت اطہار میں جو نمایاں نام حضرت علی بن ابی طالب کا ہے، عام انسان میں، عام صحابہ میں، صحابہ تو خواص ہی ہیں مگر میں اوورال بات کر رہا ہوں، صحابہ میں اور عام اولیاء صالحین اور انسانوں میں فرق یہ ہے کہ وہ ان کے لیے حکم ہے کہ نجاست کو صاف کریں، پاک کریں، مگر علی بن ابی طالب کی وہ ذات ہے کہ جس سے خود خالق ارض و سما نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہم نے نجاست کو ان کے گھرانے سے دور کر دیا ہے، ان کے گھرانے کو پاک کر دیا ہے، ان کے گھرانے کو صاف کر دیا ہے۔ تو اس سے بڑھ کے ان کی عظمت و شان کا عالم کیا ہوگا، ان کی رفعت و مقام کا عالم کیا ہوگا کہ جو آقا علیہ السلام بچپن جن کا آقا علیہ السلام کی گود میں بسر ہوتا ہے، اور جن کے باپ ایسے ہیں، جن کی ماں جیسے رب کائنات نے ان کو ہر نجاست سے پاک کر دیا ہے، تو جو یہ جس رحم میں تھے، جس یہ پشت میں تھے، وہ پشت بھی عام نہیں ہے، وہ بھی اعلیٰ پشت ہے۔ آپ کی ماں فاطمہ بنت اسد بھی اعلیٰ ہیں، اور آپ کے والد گرامی حضرت ابو طالب علیہ السلام وہ بھی اعلیٰ ہیں، وہ بھی پاک ہیں، کیونکہ خالق ارض و سما نے جو ولایت کا چشمہ جس ذات سے پھوٹنا تھا وہ ذات حضرت علی بن ابی طالب کی ذات تھی، اس لیے پاک رحموں میں، پاک پشتوں میں یہ منتقل ہوتے ہوئے جب کعبۃ اللہ میں ان کی ولادت ہوئی تو دنیا کے سامنے یہی بات آ گئی کہ آقا علیہ السلام کے جانشین، آقا علیہ السلام کے وسیع اس کائنات میں جلوہ گر ہو گئے، جو آقا علیہ السلام کی سیرت کے سانچے میں ڈھلے ہوئے تھے، اور جن کے لیے قرآن پاک کی بے شمار صورتیں ہیں، جن کو خالق ارض و سما نے ایسا گھرانہ ڈکلیئر کیا ہے، جن کو خود میرے آقا نے فرمایا ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، علی انت منی و انا منکم، میں تجھ سے ہوں تو مجھ سے ہے۔ اس کا مطلب اس سے مدعا یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، مگر جو رسول کا منصب ہے، جو رسول کی شان ہے، جو رسول کی تعلیمات ہیں، ان تعلیمات کو دنیا بھر میں عام کرنے والی شخصیت آپ کی ہوگی، آپ کی اولاد کی ہوگی۔ تو حضرت علی بن ابی طالب خود بھی پاک ہیں، آپ کی اولاد بھی پاک ہے، اور دین اسلام کے لیے آپ اور آپ کی آل نے جو کام کر کے دکھا دیا ہے، آپ کے پاس بھی الفاظ نہیں تو میرے پاس بھی الفاظ نہیں ہیں، ہم کہاں سے الفاظ لائیں، الفاظ غریب ہو جاتے ہیں اس گھرانے کے لیے، اس ذات کے لیے کہ جو ہم وقت حضور کے ساتھ رہے، حضور کی صحبت میں رہے، آقا علیہ السلام پر ہر طرح سے جان بھی قربان کرتے رہے۔ اس لیے رب کو منانا ہو وقاص عزیز صاحب تو رب کے مصطفیٰ کو منانا ہوگا، رب کی محبت حاصل کرنی ہے تو
تو رب کے رسول کی محبت حاصل کرنی ہے. رب تک پہنچنا ہے تو پہلے رسول تک پہنچنا ہوگا, مگر رسول تک پہنچنے کے لیے در علی پہ آنا ہوگا. رسول کی محبت حاصل کرنی ہے تو علی ابن ابی طالب کی محبت کو دل میں بسانا ہوگا. حضور کی اطاعت کا نور حاصل کرنا ہے تو حضرت علی کی محبت میں زندگی بسر کرنا ہوگی, کیونکہ یہ ذات ہی ایسی ہے کہ جس ذات کے ذکر, نام اور سوچ سے انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. 13 رجب المرجب 30 عام الفیل کو بیت اللہ میں حضرت علی کا ظہور ہوا, اور اب گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر فضیلت بانو ہمارے درمیان موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, بطور خلیفہ اسلام حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے کردار, شخصیت اور سیرت پر اگر نظر دوڑائی جائے تو پھر تاریخ کیا کہتی ہے اس بارے میں؟ حضرت علی ابن ابی طالب جو پیدا ہی خانہ کعبہ میں ہو رہے ہیں, اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ وہ اسلامی تاریخ میں نہیں, اس پوری کائنات میں ایسی منفرد شخصیت ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں وہ تو پیدا ہی خانہ کعبہ میں ہوئے. سبحان اللہ. اور جب وہ خانہ کعبہ سے باہر ان کی ماں کو لے کے آتی ہیں تو آنکھ کھلتی ہے تو سب سے پہلے وہ کس ہستی کو دیکھتے ہیں؟ سبحان اللہ. اس ہستی کو جس کے لیے کائنات بنائی گئی ہے. سبحان اللہ. نظر میں سب سے پہلے کون سماتا ہے؟ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں سے آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بچپن سے جوانی تک ایک ایک لمحہ ان کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گزرتا ہے, ان کی گود میں گزرتا ہے, ان کے ہاتھوں سے کھا رہے ہیں, ان کے پاس سو رہے ہیں, ان کے پاس کھیل رہے ہیں. خود حضرت علی کہتے ہیں کہ مجھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے علم دیا ہے جیسے کوئی پرندہ اپنے بچوں کی چونچ میں دانہ کھلاتا ہے, ایسے مجھے علم سکھایا انہوں نے. علم و حکمت کا دریا بنا دیا, سمندر بنا دیا. تبھی تو انہوں نے کہا کہ علی علم کا اس شہر کا میں شہر علم کا دروازہ شہر ہوں اور علی اس شہر کا دروازہ ہے. اور اگر کسی نے علم و حکمت کے شہر میں آنا ہے تو پہلے وہ اس دروازے سے گزر کے آئے گا. سبحان اللہ. پہلے وہ علی کی حکمت کو مانے گا, اس کے امتیاز کو مانے گا, اس کے بلند مقام کو مانے گا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت علی کی پوری زندگی بالکل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مطابق ہے. حضرت علی کاتب وحی بھی تھے اور فرمودات نبوی بھی وہ کاتب تھے, ان کے بھی وہ نوٹ کرتے تھے, ایک ایک بات لکھتے تھے. اور ایسی باتیں کہ اب ہم ہر ایک مثال کے لیے ان کے قول کو ترجیح دیتے ہیں. ان کا ایک خوبصورت قول جو مجھے بہت اچھا لگا, وہ کہتے ہیں کہ دولت مندی جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ پردیس میں بھی بندے کو پردیسی نہیں رہنے دیتی, اور مفلسی ایسی چیز ہے کہ وہ وطن میں بھی بندے کو مفلس بنا دیتی. سبحان اللہ. تو ایسے شاندار قول کون کہہ گیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے ہوئے علم کی بدولت حضرت علی نے یہ سارا علم ہمیں اس طرح پہنچایا. اور ہم ان کی ہر جگہ حیثیت کو دیکھیں, گھر میں دیکھیں, شوہر کے حساب سے دیکھیں, والد کے حساب سے دیکھیں, جس طرف بھی ہماری نظر جائے تو ہم ان کو مکمل پاتے ہیں. وہ کامل شخصیت ہیں. اور آج کے حکمران اگر اپنی حکمرانی کے اصول سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ ان سے سیکھیں. اگر ان مسائل سے نکلنا چاہتے ہیں جو آج کے مسائل ہمیں ہر طرف سے درپیش ہیں, تو وہ حضرت علی کی زندگی کو دیکھیں, ان کی سیاست کو دیکھیں, اور ان کی خلافت کو دیکھیں کہ اندرونی خلفشاریں بھی تھیں, مسائل بھی تھے, لیکن اس کے باوجود ان کی فتوحات کا سلسلہ بھی چلتا رہتا تھا. اور اپنے حکمرانوں پہ ان کی بڑی گہری نگاہ ہوتی تھی. کہیں کا حکمران وہ گورنر بنا کے بھیجتے تھے تو اصولوں کی ایک پوٹلی ساتھ باندھ کے دیتے تھے کہ ان سے انحراف نہیں کرنا. آپ نظر رہتی تھی ان کی افراد پر, اور ایک ایک چیز معاشرے کی ہر برائی پر ان کی نظر رہتی تھی کہ کس برائی کو کس طرح سے انہوں نے دور کرنا ہے. اور وہ ایک بہادر انسان تھے جن کی بہادری کے اب ہم کس سے سناتے ہیں, مثالیں دیتے ہیں اپنی نئی نسل کو, کہ ایسی شخصیت پوری اسلامی دنیا میں ہمیں نظر نہیں آتی. کوئی دوسرا بندہ ایسا نظر نہیں آتا کہ جس نے کعبے میں آنکھ کھولی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, ان کے گھر میں رہ کے اپنی حکمت کی تعلیم حاصل کی, پورا علم حاصل کیا, اور اس کے بعد اس علم کی بدولت حکمرانی کی, فتوحات چلائیں, ایک دنیا ان کو مانتی ہے. اور سب سے بڑی ان کی جو امتیازی حیثیت ہے کہ دوست دشمن تو ان کو مانتے ہی مانتے ہیں, مسلم اور غیر مسلم ان کو سب ایک طرح سے ان کو مانتے ہیں. سب جیسے ہی ان کا دن آتا ہے, ان کی پیدائش کا دن آتا ہے تو سب خوشی مناتے ہیں. آج ان کی شہادت کا دن ہے تو کیا دشمن اور کیا دوست, سب کے دل رنجیت ہیں, سب اداس ہیں.
آج ان کے لیے، آج ہم سب کے دل، سبحان اللہ، آج ہم سب کے دل پریشان ہیں ان کے لیے، اور پھر ان کی موت جس طرح سے ہوئی اور جس طرح سے ان کی شہادت ہوئی اور جس طرح سے ان کو ایک زہر آلود خنجر سے اس دنیا سے رخصت کیا گیا، دل پہ آرے چلتے ہیں۔ بالکل بالکل بالکل، جی ایسی اعلیٰ شخصیت، ایسا حکمت کا سمندر، اور کس طرح سے وہ دنیا سے جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں اب اس پہ مزید بھی بات کروں گا، اور چونکہ حضرت علی کی شہادت کے حوالے سے مزید بھی روشنی ڈالی ہے، مزید بھی گفتگو کرنی ہے، مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک کی جانب بڑھتے ہیں، بریک کے بعد واپس ہیں اور مولا کائنات کے حوالے سے مزید گفتگو بھی کرتے ہیں، اور اس میں ہم یہ جاننے کی کوشش بھی کریں گے کہ جو مولا کی کنیت ان کو عطا کی گئی تھی اس کے پیچھے کیا حکمت تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا فرمان تھا۔ اس سب پہ بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، اور مجھے شان مولا کائنات میں حضرت لال شہباز قلندر کے دو مصرے یاد آ رہے ہیں کہ حیدریم قلندرم مستم من بندہ مرتضیٰ علی ہستم۔ تو جب شان کے حوالے سے بات ہم کرتے ہیں، شان علی کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو پھر ایسے میں ہمیں بے شمار شعراء کی جانب سے بھی ان کی شان میں قصائد بھی نظر آتے ہیں، ان کی شان میں ہمیں بہت تمہید کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں نظمیں بھی دکھائی دیتی ہیں، گفتگو بھی دکھائی دیتی ہے۔ اس وقت ہمیں جو ہے ہمارے آج کے جو معزز مہمان ہیں، تیسرے مہمان انہوں نے جوائن کیا ہے، اور ہمارے لیے خوش بختی کی بات ہے کہ آج ہمیں بہت کچھ ان سے سیکھنے کو ملے گا۔ اور آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے، ایک بہت بڑے خانوادے سے ان کا تعلق، اور وہ خانوادہ جس کا تذکرہ اگر ہندوستان میں اسلام کے پھیلاؤ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کا جو سلسلہ ہے وہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے، میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں دیوان حاجی عثمان فرید چشتی صاحب۔ دیوان صاحب، آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں آج کے دن کے حوالے سے۔ گفتگو کا آغاز آپ سے کرتے ہیں بریک کے بعد۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ولادت باسعادت کے حوالے سے گفتگو ہوئی، آپ کی سیرت مبارکہ پہ بھی کچھ تھوڑی سی گفتگو ہوئی، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ مفصل جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سیرت مبارکہ ہے اس پہ آپ اگر چند کلمات ادا کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ امام علی علیہ السلام کی تعلیمات قیامت تک کے لوگوں کے لیے بحث زندگی ہے۔ جن لوگوں نے آپ کی تعلیمات پہ عمل کیا، آپ کے منفوذات پہ عمل کیا، قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل کیا، جو آپ نے بیان کیا حضور کی نسبت سے، حدیثوں کو سن کر قول بیان کیے، ان پہ جنہوں نے عمل کیا ان کے لیے ایک بہت خوبصورت حدیث پاک ہے جس کا مفہوم ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ علی روشن چہروں والوں کا پیشوا ہے، جو علی کی تعلیمات پہ عمل کرے گا اس کا ستارہ ہمیشہ بلند رہے گا۔ اگر ہم طریق کے حوالے سے لیں تو تمام بزرگان دین جو ہے وہ سلسلہ چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، ویسیہ، سہروردیہ، قلندیہ، تمام بزرگان دین کے سلاسل جو ہیں وہ امام علی علیہ السلام سے ہی شروع ہوتے ہیں، اور آپ کی تعلیمات ان لوگوں نے پوری دنیا میں پھیلائی جس سے لوگ ایمان کی حالت میں آئے۔ مدارس میں بیسیکل تو یہ ہوتا تھا کہ تعلیم دی جاتی تھی، لیکن بزرگان دین کا جو مدارس ہوتا تھا اس میں تعلیم کے ساتھ پریکٹیکل بھی کروایا جاتا تھا، کیونکہ امام علی علیہ السلام کی اگر ہم بات کرتے چلیں تو جس طرح آج آپ کا یوم وصال کا دن ہے، آپ کی شہادت ہوئی ہے اور ساری امت کو جو ہے یہ غم ملا، لیکن آپ کے وہی آخری الفاظ جو آپ نے فرمائے کہ مجھے رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو کر اس دنیا سے جا رہا ہے، اللہ اکبر۔ یہ امام علی علیہ السلام کے وہ آخری الفاظ تھے جب آپ نے جام شہادت کی نوش کی، تو اس ٹائم آپ کی زبان اقدس سے یہ زبان مبارک سے نکلا، اور اس بات کو تمام بزرگان دین نے کامیابی بنا لیا۔ اب دیکھیں جو راستے امام علی علیہ السلام کے تھے وہ راستے کیا تھے؟ فقیری کے، درویشی کے، صبر کے، عمل کے، اور لوگوں کو تبلیغ کے، اور اس انداز سے تبلیغ فرماتے تھے کہ جب لوگ ایک دفعہ آپ کے بھائی چھوٹے آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے، آنکھوں سے نبینے تھے، انہوں نے عرض کی یا علی میں سفر پہ جا رہا ہوں، تو آپ نے جو مجھے دینار دیے ہیں وہ کم ہے میرے سفر کے لیے، تو آپ امین المومنین ہیں، سارے مال بیت المال کا خزانچی بھی ہیں، آپ کے پاس ہر چیز ہے،
تو مجھے اللہ کے لیے جو ہے وہ اضافی پیسے دے دیں۔ آپ نے فرمایا کیا ادھار چاہیے؟ تو عرض کرتا نہیں ادھار نہیں، ویسے آپ مجھے دے دیں۔ تو آپ نے فرمایا جو تمہارا شرعی حصہ تھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ عمل کرتے ہوئے وہ تمہیں عطا کر دیا ہے۔ تو ان کی ضد پہ جب انہوں نے کافی اصرار کیا تو آپ نے انگیٹھی سے ایک کولا اٹھایا اور اپنے بھائی کی ہتھیلی پہ رکھ دیا۔ تو انہوں نے آگے سے سوال کیا کہ یا علی میں آنکھوں سے نبینا ہوں، اس لیے مجھے آپ نے یہ آگ کا جو ہے وہ جھونسا دے دیا ہے۔ تو حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا میرے بھائی نہیں، ایسا نہیں ہے، میں تجھے اس بات کی یقین دہانی کرا رہا ہوں کہ جب تم دنیا کی آگ نہیں برداشت کر سکتے، میں اور تم دوزخ کی آگ کیسے برداشت کریں گے؟ اللہ اکبر۔ یہ سارا بیت المال عوام و ناس کی امانت ہے ہمارے پاس، اس کو امانت کو لوگوں تک صحیح طریقے سے پہنچانا اور اس پہ عمل کروانا یہ ہمارا اخلاقی اور شرعی فرض ہے۔ اگر ہم بات بزرگان دین کی کریں تو انہوں نے اپنی ساری زندگی میں سیرت علی کو ہر لمحے رکھا۔ ہم تو جس طرح آج دنیا داری کے معاملات ہیں، میلاد کے محفل ہے، زندگی کے معاملات ہیں، تو ہم ٹیمپریری طور پہ کچھ باتیں عمل کرتے ہیں، نماز پہ، درود پاک میں اور دیگر محافل میں، لیکن جو بزرگان دین ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو علی کی محبت میں ڈالا، کیونکہ حضور فرماتے ہیں علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، یا اللہ جو علی سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر، سبحان اللہ، جو سبحان علی سے بغض رکھے تو بھی اس سے بغض رکھ۔ اور آپ سیدنا آقا نبی پاک نے علی کو اپنا دنیا اور آخرت میں بھائی بنایا۔ یہ ہمارے لیے حضرت امام علی علیہ السلام کی پوری زندگی کی جو تاریخ ہے وہ مثال بھی ہے، اگر ہم اس سے سیکھیں، اور دو گروہ ہمیشہ رہیں گے۔ حضور سیدنا آقا نبی پاک کی حدیث پاک ہے، مفہوم ہے کہ علی سے منافق کبھی محبت نہیں کر سکتا اور علی سے محبت کرنے والا کبھی منافق نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ امام علی علیہ السلام کی زندگی کے کچھ حقائق جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ آپ کی تو شان اتنی ہے کہ ساری رات سارا دن بیان کرتے رہیں تو ختم نہ ہو کبھی بھی، لیکن جب آپ حج سے تشریف واپس لائے تو آپ نے حضرت علی کو کھڑے کر کر فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ علی تم میں بہترین حاکم ہے اور بہترین تمہارے ساتھ معاملات کرنے والا ہے۔ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر فضیلت، اب کچھ سوالات سامنے آ رہے ہیں کہ آپ رضی اللہ کا نام جو ہے وہ علی کس نے تجویز کیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے چھوٹے تھے، اور پھر حیدر کا لقب آپ کو کس نے دیا تھا؟ حیدر کا لقب آپ کی والدہ سیدنا فاطمہ بنت اسد نے آپ کا نام رکھا حیدر۔ حیدر کا مطلب شیر، اور حضور سیدنا آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے آپ 33 سال چھوٹے ہیں۔ اور دوسرے میں جی بنیادی طور پر سوال یہ تھا کہ آپ کا نام علی کس نے تجویز آپ کا نام سیدنا آقا نبی پاک تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے آپ کا نام علی رکھا، اور آپ کی ولادت کے موقع پہ جب آپ کی والدہ نے امام علی علیہ السلام کو آپ کی خدمت میں پیش کیا تو آپ نے اس ٹائم تک آنکھیں نہیں کھولی تھیں۔ جب آپ نے آنکھیں کھولی تو دیدار مصطفیٰ، آپ کا پہلا دیدار جو تھا وہ حضور کی زیارت تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیوان عثمان فرید چشتی صاحب جو ہے وہ علم اور فضل کے موتی جو ہے وہ بکھیر رہے تھے، اور ہماری سماعتیں اس سے فیضیاب ہو رہی تھیں۔ ڈاکٹر فضیلت بانو کی جانب میں بڑھتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحبہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ بحیثیت خامند، بحیثیت باپ، بحیثیت امیر المومنین، ان میں سے کسی بھی سطح کو ہم اٹھا لیں تو پھر تاریخ کیا بتاتی ہے کہ آپ اس میں آپ کی جو سیرت تھی اس کو ہم عام انسان کیسے فالو کر سکتے ہیں؟ میں ان کی گھریلو زندگی اور ان کی جود و سخا اور ان کی ثقافت کے حوالے سے آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں کہ آپ حالت سفر میں تھے ایک دفعہ، تو ایک سائل روٹی کا سوال کرنے کے لیے آ گیا، تو آپ نے کمبر سے کہا کہ اس کو روٹی دے دیں۔ انہوں نے کہا کہ یا مولا علی، روٹی تو اونٹ کے اوپر ہے، تو آپ نے کہا اسے اونٹ ہی دے دیں۔ اللہ اکبر۔ پھر کمبر نے کہا کہ اونٹ تو قطار کے اندر ہے، تو انہوں نے کہا کہ پوری قطار ہی دے دیں۔ اللہ۔ اور کمبر خود اس قطار سے ایک اچانک ہٹ کے سائڈ پہ کھڑے ہوئے، تو حضرت علی نے کہا کہ تم اس طرح سے کیوں ہٹے قطار سے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کی سخاوت اس قدر جوش میں اس وقت کہ مجھے یہ ڈر ہوا کہ کہیں اونٹوں کی قطار کے ساتھ آپ مجھے بھی نہ بخش دیں۔ اللہ اکبر۔ جس گھر کا سرپرست، جس گھر کا سربراہ اس قدر سخاوت رکھتا ہو، اس قدر سخی ہو، اس کے گھر میں کیسے کوئی دنیاوی مسئلہ آ سکتا ہے، کیسے کوئی مفلسی آ سکتی ہے؟ کیسی تربیت ہوئی ہوگی حسن اور حسین کی ایسے گھر میں؟ یہاں سمندر بہتے ہیں،
सखावत के, अतात के, जुद सिखा के, जिन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा और सीख के फिर ज़िंदगी को सारी दुनिया के लिए अमली नमूना बना दिया। और ऐसे ऐसे जवाहर रेज़े हमें मिलते हैं पढ़ने के लिए, शायरों के यहाँ देख लें, अदीबों के यहाँ देख लें। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज तक जितना हज़रत अली के बारे में लिखा गया है, हमें दुनिया के किसी शख्स के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नज़र ही नहीं है। सुभान अल्लाह, ये बात दुरुस्त ये है। उनकी मतलब सबसे बड़ी फजीलत है कि इतना उन पे लिखा गया है, तो ये उनके कमाल थे, उनकी सलाहियतें थी, उनकी मुनफरद शख्सियत थी, उनका तकवा था, उनकी इबादत थी, उनकी वो तरबियत थी जो उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से हासिल की थी। हज़रत फातिमा उनके बारे में कहती हैं कि दुनिया में ऐसा शौहर दूसरा कोई हो ही नहीं सकता जिसकी मिसाल दी जा सके। बेशक। तो कोई ऐसा हमें नज़र नहीं आता कि हम उनकी बराबरी का कोई ख्याल भी कर सकें, कोई दावा भी कर सकें, उनके बारे में कोई ऐसी बात कर सकें कि नबी के घराने में कई कई दिन चूल्हा नहीं चलता था, खाने को कुछ नहीं आता था। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि हज़रत फातिमा ने 4 रोटियां बनाई, एक रोटी खुद खाई, एक हसन को दी, एक हुसैन को दी, एक हज़रत अली के लिए रखी। तो जो अपने लिए रखी थी उसमें से आधी रोटी उन्होंने बचा के पल्लू से बांध के वो लेगी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कि अब्बा जान मैं आपके लिए ये रोटी लेके आई। तो उन्होंने कहा कि फातिमा अगर तुम आज भी ये रोटी ना लेके आती तो मेरा ये चौथा दिन भी आज कुछ खाए बगैर गुजर जाता। तो ये तरबियत थी। जब आज हम कहते हैं कि दुनिया के मसले बहुत हैं, हमारे पास नाशुक्री ज़्यादा हो गई है, हर नेमत के बावजूद हम समझते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं, तो ज़रा हम उस घराने को तो देखें जिसमें अली बसते हैं, जिसमें अली की तरबियत चल रही है। और अली की तरबियत कहाँ से आ रही है? उस समंदर से, उस चश्मे से फूटी है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जारी किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हसन हुसैन के बाबा और मौलाए कायनात और सबसे बढ़कर शेर खुदा और सबसे बढ़कर अल-जुल्फ़िकार का लक़ब जिनको अता किया गया और सबसे बढ़कर इल्म का समंदर, ठाठे मता हुआ समंदर, और फिर सखावत की अगर बात की जाए तो अल्लाह अकबर, क्या मुसलमान, क्या यहूदी, क्या दीगर मज़ाहिब के लोग, ऐसे ऐसे वाक़यात के तारीख़ आलम दंग रह गई है। मुस्तशरिक़ हों या मग़रिब मुफ़क्किरीन हों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस और आपकी हयात तय्यबा के बाद जिस शख्सियत के ऊपर सबसे ज़्यादा रिसर्च आज भी हो रही है और दुनिया हैरत के गौते यानी गलता है वरता हैरत में, वो मौलाए अली की जो है वो ज़ात मुबारका है। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर आपको बतौर खलीफा और फिर आपकी शहादत के पीछे क्या साजिशें थीं या क्या मामलात थे उस पर बात करते हैं। अल्लामा वक़ास अली खालिद साहब, जब हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने खिलाफत का मनसब संभाला तो इस्लाम के इर्द गिर्द बहुत तेज़ी से साजिशें जो हैं वो हो रही थीं और तरह तरह के कबाइल और तरह तरह के मामलात देखने में आ रहे थे। बतौर खलीफा आपके किरदार पर रोशनी डालिएगा और फिर शहादत के हवाले से। जी, जब हज़रत मौला कायनात इस्लाम के चौथे खलीफा हैं और हज़रत उस्मान गनी का जब खिलाफत का दौर था, तब से फितना ख़वारिज की जो कि बुनियाद जो इस कदर मजबूत हो चुकी थी, उन्होंने इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिशें करना शुरू कर दी थी जो ख़वारिज थे। और ख़वारिज के ज़ुल्म व सितम के नतीजे में हज़रत उस्मान गनी की शहादत हुई। और हज़रत मौला कायनात का जब खिलाफत का ज़माना शुरू होता है, उस वक्त इतने फितने फूट चुके थे कि इस्लाम के अंदर इस कदर लोग थे कि एक दूसरे का कत्ल व गारतगरी का बाज़ार गर्म हो चुका था। हज़रत मौला कायनात के ख़िलाफ़ बहुत सारी साजिशों के जाल जो बुनने वाले थे जो अहले ख़वारिज थे, ख़वारिज जो कि आज भी मौजूद हैं, क़यामत तक मौजूद रहेंगे, इन्होंने हज़रत अली मुर्तज़ा का कत्ल किया। आपकी जो शहादत हुई है इन्हीं के हाथों हुई है। और ये एक सोच है ख़वारिज की कि जो ज़िक्र अली को बुरा समझते थे, हज़रत मौला कायनात को मिंबर व मेहराब पे बुरा भला कहते थे, गालियाँ देते थे और ये अपने आप को बड़ा इस्लाम पसंद समझते थे। कहते थे नमाज, रोज़ा, ज़कात हम सब इन अहकामात की रोशनी में ज़िंदगी गुजारते हैं, अली नहीं गुजारते। उन्हें इस बात की खबर नहीं थी अली वो हैं जो जानशीन रसूल हैं कि जिन्होंने सारी ज़िंदगी आका की मोहब्बत
عبادت میں بسر کی ہے، جن کے لیے قرآن پاک میں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ علی کا گھرانہ وہ گھر ہے کہ جس گھر کے اندر کوئی مسکین آئے، غریب آئے، فقیر آئے، اسیر آئے، یہ اپنا کھانا بھی ان کو دے دیتے ہیں، اور یہ اتنے عبادت میں اعلیٰ مقام پر فائز ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا اللہ کی عبادت یوں کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر یہ تصور نہ باندھ سکو تو تصور یہ باندھ لو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو مولا کائنات فرماتے ہیں میں تب تک سجدہ ہی نہیں کرتا جب تک اپنے خالق کو دیکھ نہیں لیتا۔ آپ امام المتقین بھی ہیں، تقوی کے اتنے اعلیٰ مقام پر فائز ہے کہ تقوی خود آپ پر ناز کرتا ہے، عبادت خود آپ پر ناز کرتی ہے۔ تو مولا کائنات کی شہادت کے پیچھے جو اسباب تھے، جو محرکات تھے، وہ خوارج کی ایک سوچ تھی، جو چاہتے تھے کہ ذکر علی مٹ جائے، جو چاہتے تھے کہ علی کی شان ختم ہو جائے، جو چاہتے تھے کہ علی کا نام لینے والے دنیا سے ختم ہو جائیں، مگر خوارج آج دنیا کے سامنے رسوا ہو چکے ہیں۔ جو وقت گزر رہا ہے ذکر علی بڑھتا جا رہا ہے، شان علی پہ زندگیاں انسان کی صرف ہوتی جا رہی ہیں، دنیا لکھ بھی رہی ہے، بول بھی رہی ہے، شاعری کی صورت میں، نثر کی صورت میں، نظم کی صورت میں ذکر علی ہر زبان پر ہے، مگر ذکر علی کو مٹانے والے خود مٹ چکے ہیں، خود اس قدر وہ ختم ہو چکے ہیں کہ ان کا نام لینا بھی ایک عیب بن چکا ہے، اور ذکر علی کر کے انسان دل کی دنیا کو آباد کرتا ہے۔ تو آپ کو 40 ہجری میں جامع مسجد کوفہ میں آپ کو جو شہید کیا گیا حضرت علی کی وہ ذات ہے کہ جن کی ولادت بھی اللہ کے گھر میں ہوئی، جن کی شہادت بھی اللہ کے گھر میں ہوئی۔ حضرت علامہ اقبال نے کہا تھا کسیرا میسر شد این سعادت بھی کعبہ ولادت بھی مسجد شہادت، کہ کعبے میں آپ کی ولادت ہوتی ہے، مسجد میں آپ کی شہادت ہوتی ہے۔ نماز فجر کے لیے جب آپ گھر سے نکلتے ہیں 19 رمضان کو نماز فجر آپ ادا کر رہے ہیں تو ابن ملجم نامی شخص جو ہے زہر آلود جو تلوار ہے وہ آپ پہ ضرب لگاتا ہے کہ جس کے نتیجے میں حضرت مولا کائنات شدید زخمی ہو جاتے ہیں۔ اور یہ ایک ایسی سوچ ہے وقاص عزیز صاحب کہ جنہوں نے حضرت مولا کائنات کو جامع مسجد کوفہ کے اندر جو شہید کیا، یہ اس سوچ کے حامل تھے کہ علی کو شہید کر دیں گے، علی شہید ہو جائیں گے تو پھر یہ ختم ہو جائیں گے، صف ماتم بچھے گی اور ان کا نام لیوا، ان کا ذکر کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ مگر وہ اس بات کو بھلا چکے تھے کہ علی کا گھر وہ گھر ہے کہ جس گھر نے حضرت امام حسن علیہ السلام ہیں، امام حسین علیہ السلام ہیں، امام حسن وہ ہیں کہ جن کی سخاوت کے ایسے دریا ہے کہ زمانہ معترف ہے، اور حسین ابن علی یہ خون علی ہے کہ کرب و بلا کے تپتے صحرا میں جنہوں نے اپنا خون اللہ کی راہ میں رسول اللہ کے حکم کے مطابق خون اللہ کی راہ میں پیش کر دیا، مگر دین اسلام کو بچا لیا، اسلام کی شمع کو دنیا کے سامنے روشن کر دیا۔ تو یہ خون علی ہے کہ جس نے اسلام کی شمع کو دنیا میں روشن کیا ہے، اور یہ خون علی ہے قیامت تک علی کی اولاد، علی کے ذکر کرنے والے، علی کی اولاد اور جتنے ائمہ اہل بیت اطہار ہیں انہوں نے نانا کے دین کے لیے، نانا کے دین کی حرمت کے لیے، دین اسلام کی بقا اور دین اسلام کے پھیلاؤ کے لیے اپنی زندگیاں صرف کر دی ہیں۔ تو حضرت مولا کائنات ایسے جری، ایسے بہادر ہے کہ کسی کی جرت نہ ہو سکی، اگر اس میں اتنی جرت ہوتی تو علی کے سامنے وار کرتا۔ جب مولا کائنات سجدے میں ہے، نماز میں ہے، تب وار کیا جا رہا ہے، دشمن بھی یہ سمجھتا ہے کہ علی کو مارنا آسان نہیں ہے، جو بدر کے مقام پر صرف جو 70 لوگوں کو قتل کیا بدر، غزوہ بدر کے موقع پر، اور 36 اور ایک روایت میں 38 لوگوں کو حضرت علی نے واصل جہنم کیا ہے۔ یہ علی ہے کہ جو 2 خیبر کے دروازے کو اکھاڑ دیتے ہیں، سینکڑوں لوگ جو نہیں اکھاڑ سکتے، انہیں بھی پتا ہے کہ علی کے سامنے آ کے ماریں گے تو مار نہیں سکیں گے۔ علی جرت میں، شجاعت میں، تقوی میں، حلم میں، علم میں، صبر میں، شکر میں اس مقام پر فائز ہے کہ ہم علی کا مقابلہ تک نہیں کر سکتے۔ اس لیے دشمن نے یہ چال چلی، دشمن ہمیشہ بری ہی چال چلتے ہیں، انہوں نے یہی چال چلی کہ جب علی نماز میں ہوں گے، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نماز نہیں، یہ مولا علی کی نماز ہے، کسی اور شخص کی نماز ہو تو انسان سوچ سکتا ہے کہ وہ نماز توڑ دے گا یا پیچھے ہٹ جائے گا، یہ تو علی کی نماز ہے۔ جب علی نماز میں ہے ان کا تصور خدا کی دید ہے، وہ اللہ کی عبادت میں مگن ہے، اللہ کی یاد میں مگن ہے، تو دشمن نے یہی سوچا کہ وہ اللہ کی عبادت میں مگن ہے، اس وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے حضرت علی پہ ضرب لگا دی جائے۔ ضرب حضرت علی پہ لگتی ہے کہ جس کے نتیجے میں 21 رمضان کو آپ کی شہادت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس پہ مزید بات کرتے ہیں دیوان حاجی عثمان فرید چشتی صاحب سے۔ یہاں دیوان صاحب سوال میں کافی دیر سے سوچ رہا تھا کہ میں کیا سوال کروں۔ یہ موقع جو ہے غم کا موقع ہے، یہ وقت جو ہے یہ پرسے کا وقت ہے، یہ وقت جو ہے وہ گریے کا وقت ہے، یہ وقت جو ہے یہ ماتم کا وقت ہے، لیکن
پھر بھی کیونکہ ہمارے بہت سے نئی نسل اور ہمارے نوجوان اور ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں، تو ان کے علم میں اضافے کے لیے جو ملعون ابن ملجم تھا اس کا خوارج سے تعلق تھا، پھر خوارجیوں کے بارے میں کیا احکامات سامنے آئے، اور پھر اس کے ساتھ مولا کائنات جب زخمی ہوئے اس کو گرفتار کیا گیا تو ان کا سلوک کیسا تھا؟ کوئی اس بات کا جن لوگوں نے انہیں بھیجا گیا تھا مروان نے، اور وہاں سے یہ حکم تھا کہ امام علی علیہ السلام کو اگر تم کہیں پہ بھی وار کرو گے تو ان کے جسم عطری میں تلوار جو ہے وہ ضرب نہیں لگا سکتی، تو لہٰذا ان کو صرف نماز کے وقت میں اور فجر کی دوسرے رکعت کے پہلے سجدے میں آپ کو ضرب لگائی گئی، اور یہ اس لیے لگائی گئی کہ ان لوگوں کو اس بات کا اندازہ تھا کہ جب امام علی علیہ السلام نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کا جسم موم ہو جاتا ہے۔ تو اگر پچھلی جنگوں کا حوالہ لیتے چلیں تو جتنے بھی تیر آپ پہ برسائے گئے، کوئی بھی تیر آپ کی جسم کو چیر کر اندر نہیں داخل ہو سکا۔ تو لوگوں کو یہ پتہ تھا کہ جب امام علی علیہ السلام نماز کی حالت میں کھڑے ہوں گے اسی ٹائم ضرب لگائی جا سکتی ہے، اور وہ شدید اتنا تیز زہر تھا کہ تاریخ بتاتی ہے کہ اگر اس زہر کا جو ہے پوائزن کا ایک قطرہ کنویں میں ڈال دیا جائے تو جتنے 100 سال تک لوگ وہاں سے پانی پیتے رہیں گے وہ سب ہلاک ہو جائیں گے، اتنا زہریلا وہ زہر تھا جو تلوار کو لگایا گیا۔ اور پھر امام علی علیہ السلام نے اپنی آخری وصیت میں یہ فرمایا اپنے شہزادوں کو کہ اس کو معاف کر دیا جائے، لیکن شہزادوں کے اصرار پہ اور صحابہ کے اصرار پہ آپ نے حکم دیا کہ اس کو ایک ہی ضرب لگائی جائے۔ اس نے مجھے ایک ضرب لگائی ہے، اس کو بھی بدلے میں آپ کی خواہش تو یہ تھی کہ اسے معاف کر دیا جائے اور عالم اسلام کو یہ بتا دیا جائے کہ علی اپنے پہ وار کرنے والوں کو بھی اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح ہم ایک جنگ کا ذکر کرتے چلیں تو ایک شخص آپ کی طرف بڑھا تو وہ آپ پہ وار کرنے لگا تو آپ نے آگے سے جوابی وار کیا تو اس کی تلواریں ٹوٹ گئیں، تو جب تلواریں ٹوٹ گئیں تو اس نے وہ تلواریں پھینک کر کہا علی یہ تلوار مجھے دے دو، تو آپ نے اس کو اپنی تلوار دے دی، ذوالفقار تلوار اس شخص کو دے دی۔ اس نے سوال کیا علی تم اتنے ناداں ہو کہ اپنی تلوار اپنے قاتل کو دے دی؟ فرمایا آیا تو قاتل بن کر تھا لیکن اب سوالی بن گیا ہے، اللہ اکبر، اب سوالی بن گیا، اب مانگنے والا بن گیا۔ تو امام علی علیہ السلام کے پھر حکم پہ ایک وار کا حکم کیا گیا، جو امام حسن اور امام حسین کی روایت ملتی ہے کہ آپ نے ضرب لگائی، اس کا سر قلم ہو گیا، اور اس طرح آپ کی یوم شہادت ہوئی۔ 19 رمضان کو آپ کو ضرب لگی، 21 رمضان کو آپ دنیا فانی سے اپنے حقیقی خدائے حقیقی کی بارگاہ میں پیش ہوئے۔ اس میں اگر ہم دیکھیں تو ان کا مقصد تو علی کی تعلیمات کو ختم کرنا تھا، علی کے نام کو ختم کرنا تھا، لیکن میرا ایمان یہ، ہم سب کا ایمان یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا، اس کی راویہ جو ہیں وہ سیدنا عائشہ صدیقہ ہیں، انہوں نے سوال کیا تھا کہ بابا آپ علی کے چہرے کو کیوں دیکھتے ہیں؟ فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، علی کی پشت دیکھنا عبادت۔ جب اماں جی نے سوال کیا کہ اگر چہرہ بھی نہ دیکھ سکیں، پشت بھی نہ دیکھ سکیں تو وہ لوگ کیا کریں؟ فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ذکر علی بھی عبادت ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ علی کی ذات ایسی ہے جس کا ذکر کرنے سے بھی انسان عبادت کرتا ہے، اور یہ وہ وفائیں ہیں، وہ محبتیں ہیں، وہ پاک بی بی کی صدقے کرم نوازی ہیں جو امام علی علیہ السلام کو حضور کی بارگاہ علیہ سے اتنا فیض ملا کہ جب آپ دنیا فانی سے اماں جی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ رخصت ہونے لگے، اس بات کو میں ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا، رخصت ہونے لگے تو آپ نے سیدنا امام علی علیہ السلام کے قدموں کو ہاتھ لگایا اور فرمایا کہ یا علی آپ نہایت شفیق شوہر اور میری ہر خواہش کو پورا کرنے والے، اور جو میں نے آج تک آپ کی خدمت میں عرض کی آپ نے ان چیزوں کو پورا کیا، میرے بچوں کی تعلیم کے لیے، میرے بچوں کے طور طریقے کے لیے، ہر چیز کی آپ نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ اچھے شوہر ہیں، اگر میرے سے انجانے جانے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ تو امام علی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا فاطمہ مجھے آج اتنا دکھ ہوا جب تم نے میرے قدموں کو ہاتھ لگایا، میں نے اپنی آنکھوں سے ان ہاتھوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتے دیکھا، اللہ اور وہ ہاتھ تم نے آج میرے قدموں کو لگایا۔ آپ نے سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا کے ہاتھ چومے اور چومنے کے بعد فرمایا فاطمہ میرے ہر دکھ سکھ کے تم ساتھی ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج امام علی علیہ السلام کی شہادت کے موقع پہ امت کو کیا کام کرنا چاہیے،
صاحب منصب کو کیا کام کرنا چاہیے، صاحب سلاسل کو کیا کام کرنا چاہیے کہ آج افطاری میں دسترخوان لگانے چاہیے، اور یہ 10 دن تک جو رمضان کا عشرہ موجود ہے، آخری جو بخشش کا عشرہ کہا جاتا ہے، اس میں انسان اپنے گناہوں کو معافی مانگتا ہے، دسترخوان سجائے، غریب غربا کو بٹھائے اور محبتیں بانٹے، پیار بانٹے، اور وہ تعلیمات جس کے لیے حضور بابا صاحب فرماتے ہیں من نیم واللہ یارا من نیم من ولیم من علی من نبی۔ آپ نے اپنے من کا ذکر کیا کہ یہ میرا وجود ہے، یہ ولیوں والا ہے، یہ علی والا ہے، یہ نبی والا ہے، کیونکہ جو تعلیمات انہوں نے ہمیں سکھائی ہے طریقت میں یہ وہی ہے، اور دنیا مثال بنی کہ جنہوں نے علی سے محبت کی اور علی کی اولاد سے محبت کی، آج ان کے مزارات سورج کی طرح روشن ہیں اور زائرین وہاں سے فیض یاب ہو کر جا رہے ہیں، ہزاروں سال بعد بھی ان کی مزار سے سبحان اللہ۔ کوہ نور کی پوری ٹیم کو، وقاص عزیز کو، ہمارے معزز مہمانان گرامی کو، راہ فلاح کی پوری ٹیم کو، کوہ نور کے مالکان کو، اور سب سے بڑھ کر امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وقت دعا ہے، وقت قبولیت ہے۔ سو جانے کس کی ہتھیلیوں میں خدا بستا ہے یہ کوئی نہیں جانتا، ہم سب جو ہے اس کے در سے ہی مانگتے ہیں۔